रहमान साहब कि उनकी दुकानें बंद करानी चाहिए। ये क्या हुआ कि हम 4 कचहरियों में नारे लगा रहे हैं, 10 पीछे दुकानें खोल लेते हैं, ये एहतजाज तो नहीं हुआ। मैं खुद नायब सदर हूँ अंजुमन ताजरों का शाहवली मार्केट का, तो मैं दुकान अपनी खोल लूँ, तो इसका ये मकसद क्या हुआ? फिर एहतजाज का क्या फ़ायदा? आप एहतजाज करें, उसकी प्री प्लानिंग करें, जो तरीक़ाकार है उस पर आप डट जाएँ, बाकायदा हमने एहतजाज करना है, उस पर आमद रमद करना। ये ना हो कि पुलिस आ गई है। मैं कहता हूँ जी आप जब एहतजाज कर रहे पुलिस की आर्मी आ जाए ना, आप अपने मौक़िफ़ पे हैं, अपने मौक़िफ़ पर डट जाएँ। ये क्या हुआ कि 2-4 आदमी हैं अपने तलक बना लें जी, SHO साहब आ गए जी, ये इनके जाने वाले हैं जी, AC साहब आ गए, ये इनके जाने वाले हैं। ये एहतजाज तो नहीं हुआ, ये तो सरासर ज़्यादती है, ये तो मुनाफ़िक़त है। मैं कहता हूँ अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो सच्चे दिल से चलें, मैं आपके साथ हूँगा और फ्रंट लाइन पे हूँगा। अगर आप मुनाफ़िक़त से नहीं चल रहे, अगर आपके अंदर मुनाफ़िक़त है तो मैं बैक साइड पे हूँगा, मैं आपके साथ एहतजाज नहीं करूँगा। मेरी बात यही कहनी है, मेहरबानी। बिजली बिलों के खिलाफ ही है जरा एजेंडा हुई है या बिल्कुल जी असा की जरा ना कश्मीरी कौम की नाल बहुत ज्यादती हो रही है। खास करी जो ये बिल आए न, मसलन अगर 2000 बिल है तो टैक्स बजते 4000 बिल बनना रहा, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। जिस तरह के आजकल आम नारा चले है कि बिजली हमारी, कब्ज़ा तुम्हारा नामंजूर नामंजूर, डैम हमारे, कब्ज़ा तुम्हारा नामंजूर नामंजूर। ये कश्मीरी कौम ने अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए है ताकि जरा ये शोकत साहब कह रहे हैं कि हल्का फुल्का एहतजाज नहीं होना चाहिए, ताकि वो आखिर कि कश्मीरी कोई जान ही कोई। पहले भी अस जो सीखे ना इतने अस अपने मुतालबे नहीं मनवाए, जिसकी वजह से अस गुलामी भी है या अस साढ़े अदारे या साढ़ा जो ये हाल है बुरा, ये ना बोलने की वजह तो है। जिस तरह के मैं छोटी मिसाल देना कि पठान की तुम लाओ एक दिहाड़ी पर वो 4 बजे तो बाद 1 मिनट भी जरा वो काम नहीं कर लगा, उसे आहो यार अद्धा घंटा काम कर, हाँ तो वो बोली बेरजा सट्टी और सी आसी नहीं, मेरे 8 घंटे पूरे हो गए। अपने बंदे की असं बेशुमार कम कर। इस वास्ते यह है कि तरह कह रहे एहतजाज हो कोई गुंजाइश नहीं रही कि कश्मीरी कौम पर बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हर मामले हो रही हैं। हूँ असन की अजमत ताजरान की बिल्कुल ठोस किस्म ना ताकतवर जरा ये एहतजाज करना चाहिए ना। और जिस तरह तको कि ये डूंगी हो चुके हैं, सेरी हो चुके हैं, जीरा पलंदरी मीरपुर हो चुके, तो असा जरा थोड़ा जरा ये सुस्त है बदना। इस वास्ते बिल्कुल असा पूरी तरह बल्कि जिस बदला का हर बंदा तैयार है, यानी इस एहतजाज और जरा ज्यादती हो रही है बहुत जरूरी है। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे के नुमाइंदान, मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव किया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिलात आए हैं और उस पर जो सरचार्जेस या जो टैक्स के नाम से जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से वो जो इस कदर ओवर बिलिंग हुई है, पहली बात है उसकी हम पूरी ज़ोर मज़ामत करते हैं कि ये जो है हम आज़ाद कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं बिलखुसूस, मैं थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा मुख्तसरन कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त जो है पन बिजली के जो मनसूबाजात आज़ाद कश्मीर के अंदर लगे हुए हैं वो तकरीबन जो उसका तखमीना है वो 3300 कुछ मेगावाट जो है वो बिजली आज़ाद कश्मीर के जो आबी वसाइल हैं उससे पैदा की जा रही है। और आज़ाद कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 380 मेगावाट। पहली बात तो ये है कि इस फोरम के वसातत से मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो बिजली है उसको फ्री किया जाए। अगर फ्री ना भी किया जाए तो जो उसकी जेन्युइन कीमत बनती है हमसे उतनी कीमत ली जाए। ये सरचार्ज जो है फ्यूल एडजस्टमेंट और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मुतल्का नहीं है, ये आप जाने और आपका काम जाने। तो दूसरी जो बात है मुख्तसरन वो ये कि जब भी एहतजाज हो वो मजबूत और मुनज़्ज़म होना चाहिए, उसके लिए जो होमवर्क है वो मुकम्मल होना चाहिए। और एहतजाज जब किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जितना वो मुनज़्ज़म होगा,
جتنا اس میں تعداد زیادہ ہوگی، جتنے اس میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو اس کے پھر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس طرح آپ نے غازی صاحب آپ نے بتایا کہ جو آپ کی مرکزی انجمن تاجران ہے آزاد کشمیر کی، وہ احتجاج کا ایک منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دے رکھا ہے، اس حوالے سے وہ پورے آزاد کشمیر کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے وہ جو احتجاج دیں اس کو جو ہے یہاں کی جو انجمن تاجران ہے اس کو جو ہے اس کو اپنانا چاہیے اس کال کو، اور اس کال پہ بیک کہتے ہوئے دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی، سیاسی کارکنان ہیں، وہ سماجی لوگ ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی شامل کریں تاکہ ہماری جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو اور ایک مضبوط، منظم اور ایک دباؤ والا جو ہے وہ احتجاج ہو سکے۔ اور جو تھوراڑ میں واقعہ ہوا ہے، راولہ کوٹ میں ہوا ہے، جب وہاں وہ پرامن لوگ احتجاج کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ بند کی جائے۔ ان کے اوپر جو آزاد کشمیر کی انتظامیہ نے وہ نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس کا استعمال کیا ہے، فائرنگ کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پراپر کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ بھی حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو حاصل اختیارات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے مزید اختیارات بھی حاصل کریں، اور یہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے یہ حکومت پاکستان سے، وابڈا والوں سے، یہ ان سے مذاکرات کرے، اور یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ عوامی مطالبات ہیں اور ان کو حکومت پاکستان کے سامنے رکھیں کہ ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو قائل کریں اس کے اوپر کہ وہ میکسیمم جو ریلیف ہے ہمارے لوگوں کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ہم سے ہو سکا ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین امام المجاہدین۔ محترم مکرم، میں سمجھتا ہوں ہماری وادی کی ساری کریم بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ سار باب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ عوام کے ایک ترجمانی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بطور احتجاج یہاں بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کوئی بڑی ریلی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج اگر ایک فرد بھی کھڑا ہو گیا حکومت وقت کے خلاف کلمہ حق بلند کرتا ہے یا اپنے مسائل پہ بات کرتا ہے تو وہ احتجاج سمجھ گئے۔ آج بھی ہم میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہم بطور احتجاج یہاں بیٹھے ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو حالیہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ہم فیول قیمت میں جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ ہم نہیں لیں گے، لیکن گزشتہ ماہ لوڈ شیڈنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہی اور 4 گھنٹے بجلی آتی رہی۔ 4 گھنٹے کی بجلی آنے کی مدت کے بعد ہمیں ابھی بل جو جس کا 2000 روپے تھا ٹیکسز ڈال کے ابھی تقریباً 5000 روپے چلا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو اپنے قول کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جس طرح وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لیں گے تو انہیں اپنے قول کی پاسداری کرتے ہوئے فوری جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے اور آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف مہیا کرنا چاہیے۔ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ راولہ کوٹ کے اندر مظاہرین پہ مظاہرین پہ میں سمجھتا ہوں لاٹھی چارج کی گئی، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ کشمیری کوئی کسی بھی بات پر کوئی آواز بلند نہ کر سکے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اکثر واضح چوہدری صاحب کی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہے کہ کشمیر کی آزادی ہم کیسے لیں گے، بھارت کی تو بڑی افواج ہے، یہاں 1 میٹر کے ڈر سے لوگ نہیں نکلتے۔ ہم نے سری میں احتجاج کیا، بڑی تعداد میں لوگوں کو دعوت دی اور چند افراد نکلے کہ اس وجہ سے ڈر سے کہ میٹر ریڈر نے ہمیں دیکھ لیا تو بل اگلی بار ڈبل ڈال دے گا۔ جو قوم میٹر ریڈر کے ڈر سے نہ نکل سکے اسے کشمیر کی آزادی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسے غلامی رہنے دیا جائے۔ ایک سپاہی کے ڈر سے جو قوم احتجاج کے لیے نہیں نکلتی اسے بھی کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے مطالبات کی بات کیسے کرے گی۔ میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ مرکزی پارٹی کا فیصلہ کریں، اگر آپ جمعرات کو رکھیں گے تو ہفتے کو پھر دوبارہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مرکزی پارٹی یہ فیصلہ کرتے کہ ہفتے والے دن ہم احتجاج کریں گے تو اس کو پورے آزاد کشمیر کے اندر مضبوط طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو حالیہ ہم نے احتجاج کیا وہ اس حوالے سے تھا کہ لوگوں کو روکا جائے کہ بطور احتجاج بل نہ جمع کروائیں۔ ہم اس میڈیا کے توسط سے یہ لوگوں کو پھر پیغام دیتے ہیں کہ اپنے بل نہ جمع کروائیں اس وقت تک جب تک حکومت کو فیصلہ نہیں کرتی۔ اب ڈپٹی کمشنر کا میرپور ڈویژن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 29 تاریخ تک آپ کو تاریخ دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم اس تاریخ پہ نہیں رکتے، ہمیں ریلیف مہیا کیا جائے، پورے آزاد کشمیر قوم کو ریلیف مہیا کیا جائے۔ جو بے جا ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جو دیگر ٹیکسز لگائے گئے ان کو ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو جس طرح بجلی مہیا پہلے سے مل رہی ہے
اس پہ بھی ریلیف مہیا کیے جائے. آزاد کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں 350 میگا واٹ کی ضرورت ہے اور بڑی تعداد میں بجلی پاکستان لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے میں سمجھتا ہوں منافع ہمیں ملنا چاہیے. اگر منافع نہیں دے رہے تو ہمیں اس فیول پہ اس ریٹ پہ بجلی دو جس سے ہم سے خرید رہے ہیں. تو ہمارے آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں آج سردار عتیق احمد خان صاحب اور شیخ عقیل الرحمان صاحب نے بات کی ہے کہ لوگوں کو ریلیف مہیا کے. باقی دیگر جماعتوں کا بھی حق بنتا ہے کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی سودا بازی سے ہٹ کر, یا ہماری آزاد کشمیر کے اندر کی جماعتیں سودا بازی میں لگی رہتی ہیں جو عوام کی ترجمانی ہی عوام اپنی سودا بازی کے لیے کردار ادا کرتی ہے, ان کو اپنی سودا بازی سے ہٹ کر عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی مسائل پہ بات کرنی چاہیے. وہ ساری جماعتیں جب یک زبان ہوں گی تو تبھی جا کے کشمیر کی آزادی کے بیس کیمپ کے مسائل حل ہوں گے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کیا جا سکتا ہے. تو حالیہ جو آئینی پنوں میں ترمیم ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا شب خون مادے کی تیاری ہے. ہم اس کی بھی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم بھائی ذرا وسیم کفایت صاحب ذرا بہتر بات رکھیں گے. ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ اس حوالے سے تفصیل سے بات رکھیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہر کوئی نئے پہلو پر بھی بات کی جائے نہیں. تو میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہ بالکل کشمیریوں کے ساتھ یعنی ہر معاملے میں ناانصافی اور ظلم کی التہا کی جا رہی ہے نہیں, اس کی ہم بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. تو میں یہاں کی انتظامیہ اور محکمہ برقیات کے ذمہ داران سے یہ اس میڈیا کی وسیلے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یعنی میرے خیال میں سب ساتھیوں کو یہ نوٹ ہے کہ جو ہماری یہاں کی انتظامیہ جو ملازمین ہیں وہ یہاں پبلک کی بات کو آگے پہنچانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں نہیں. یہاں کا ایس ڈی او کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھرٹے کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایکسین کو آگاہ کرے. ایکسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے چیف ایکسین کو آگاہ کرے اور چیف ایکسین کی یا برقیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت پاکستان وابستہ کے ساتھ بات کرے. اور اسی طرح جو ہماری انتظامیہ ہے وہ جب انتظامیہ لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو جو ان کے خلاف وہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان کے خلاف وہ یعنی مار کٹائی سے بھی آگے چلے جاتے ہیں نہیں, جھوٹے ان کا یعنی ایف آئی آر کرتے ہیں نہیں. میں ان کو بھی یہ باور کرنا چاہتا ہوں, ڈی سی کوٹلی کو, ایس پی کوٹلی کو اور اے سی صاحب کو, کہ آپ ہماری پبلک کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ہمارے اس احتجاج کو آپ اقوام بالا تک صحیح حقیقی حالت میں پہنچائیں کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں اور لوگوں کی مشکلات کیا ہیں نہیں. اس لیے کہ کل جب ہماری انجمن تاجران کی مرکزی تنظیم کوئی احتجاج کا فیصلہ کرتی ہے تو اس وقت یعنی کوئی پاکستان کا فرد یہاں نہیں آتا ہے نہیں. اس ٹائم یعنی اے سی, ایس پی اور ڈی سی ہمارے سامنے آتے ہیں نہیں. تو ہم ان کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس احتجاج کو, ہمارے اس غضب کو ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کل یہ نہ ہو کہ جو آپ نے حرکت یعنی اس علاقے میں راولہ کوٹ میں کی ہے نہیں, کل وہی صورت یہاں بنے. تو اس کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر, ایس پی اور اے سی کھروٹا اور پولیس ذمہ دار ہوگی. اس لیے ہماری اس پوری ترجمانی کو اس صحیح طریقے سے وہ قوم والا تک پہنچایا جائے. اور میں آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا یعنی سب ذمہ دار لوگ ہیں, الحمد للہ یعنی ہر لحاظ سے ذمہ دار ہیں نہیں. تو ہمیں تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں اگر ہم یہاں کمٹمنٹ کر رہے ہیں نہیں تو پھر انجمن تاجر ہمارے اس پلیٹ فارم کے یعنی ہو گئے ذمہ دار, ہم ان کے نہیں ہیں پارٹنر. جو ان کی طرف سے کال ہے اس میں ہمیں یعنی بھرپور طریقے سے اپنا حصہ, اپنی کوشش اور اس میں شریک ہونا چاہیے. میں اس کو اجازت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ احتجاجی میٹنگ کا سلسلہ جو بلات میں ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا, مختلف علاقوں میں ہمارے جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان دنوں میں ہمارا ایک آئینی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو 15ویں ترمیم کے حوالے سے ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میں سب مقررین کی باتوں کو آن کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں, چونکہ کوئی گھر سیاسی جماعت ہو تو اس میں کوئی جو کسی دیگر جماعت کا ہو سکتا ہے, لیکن بجلی یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جو تمام گھروں میں استعمال ہوتی ہے. اس سے کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی تاجر, کوئی وکیل, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. ہر ایک کی اس کو ضرورت ہے اور وہ اس کو سفر کر رہے ہیں. جب تک ہم لوگ اپنی جو ہے وہ اپنی سیاسی وابستگیاں, اپنے ذاتی مفادات, اپنے تعلقات کو بالائے طاق رکھ کر
اپنی قوم کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں سوچیں گے, تب تک ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انجمن تاجران ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ ان کا قافلہ جو ہے وہ نکلا ہوا موبلائزیشن کے لیے, جو لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ ان سے کہیں کہ آپ آئیں, ہماری نمائندگی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہمارا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ہم تک آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے مسئلے کے لیے کوئی اٹھے اور وہ ہمیں جو ہے وہ بتائے. لیکن چلے پھر بھی وہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. تو میری یہ ہم بار کونسل کے اعتبار سے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنا جو آئینی ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو بھی پورا کرتے ہوئے, جو گزشتہ کل ہے اس میں انہوں نے ان 3 معاملات کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی, جس کے لیے وکلاء نے جو ہے مختلف مقامات پر اپنے جو بار ایسوسیشنز کے فورمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. تو جو آپ کی مرکزی انجمن تاجران جو فیصلہ کرے, جو احتجاج کی کال دے, انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بار ایسوسیشنز کے اعتبار سے بھی, بار کونسل کے اعتبار سے بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ یہ جتنا مسئلہ انجمن تاجران کا ہے, جتنا سیاسی جماعتوں کا ہے, اتنا ہی وکلاء کا بھی ہے, تمام آزاد کشمیر کے شہریوں کا ہے. اور اس کا ہمیں جو ہے وہ اس دفعہ اس حد تک ضرور کرنا چاہیے کہ جو انتظامی افسران ہیں جن کا برقیات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, وہ ان کی جگہ آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کس حیثیت میں کرتے ہیں. ہماری بنیادی یہاں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ جو بندہ وہ ذمہ دار ہے, جو ہماری بات آگے لے جا سکتا ہے, ہمیں اس کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا احتجاج ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے مؤخر کروا کے چلے جاتے ہیں. پھر جو ہے جو روز احتجاج ہوگا تو ہمارا جو ایک تو یہ مہنگائی کی وجہ سے جو انہوں نے بلات میں اضافہ کیا اس کی وجہ سے, اور دوسرا جب دکانات بند ہوں گی تو دوہرا جو تاجروں کا جو معاشی قتل ہے وہ بھی ہو رہا ہے. کہ اس اعتبار سے بھی جو ہے تو ہمیں جو ہے وہ ذمہ داران کے علاوہ کسی سے جو ہے وہ مذاکرات بھی نہیں کرنے چاہیے. اور جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تب تک ہمیں اس احتجاج کو, اس ہمارے مطالبات کے موقف سے ہمیں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے. تو جو پولیس نے جو کیا ہے کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے اس پرامن خطے میں پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے, جس قدر یہ بجلی کا مسئلہ سنگین ہے, اس سے کئی گنا زیادہ سنگین یہ بات بھی موجود ہے کہ جو یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے, ہمیں ہر اعتبار سے جو ہے وہ بے اثر کرنے کی, ہمیں غیر فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم کسی بھی حیثیت میں اپنی آواز نہ اٹھا سکیں. تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہم حکومت آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات پہ کسی قسم کا نہ کٹ لگنے دیں, نہ اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کی ان سے کے ساتھ لچک کا جو ہے مظاہرہ کریں. ہم عوام, ہم وکلاء, ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری حکومت اپنی بااختیار ہوگی. اگر پہلے یہ معاہدات نہ ہوتے, بجلی ہماری ہے اور ہم ہی دے کر ان سے جو ہے وہ 3 گنا زیادہ قیمت میں واپس خرید رہے ہیں, تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی. لیکن پھر بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہماری جو اگر شعور بیدار ہو گئے تو ہمیں اپنے جو اختیارات ہیں, اپنے جو معاملات ہیں, اس میں ہمیں جو ہے خود مختار ہونا چاہیے. ہم کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں کرتے, ہم کسی کی انسلٹ نہیں کرتے, لیکن جو آئینی حق ہمیں حاصل ہے اس پر ہم کسی کو شب خون مارنے کی قطعی اجازت نہیں دیں گے. ہم ہر فورم پر انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو جو فیصلہ انجمن تاجران کرے گی, سول سوسائٹی کرے گی, سیاسی جماعتیں کریں گی, ہم جو ہے وکلاء ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں میں زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا. سب سے پہلے تو میں جتنے بھائیوں نے باتیں کی ہیں ان کی حمایت کرتے ہوئے اس چیز کا ادا کرتا ہوں کہ جو بجلی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہم پہ ظالمانہ ٹیکسز لگائے گئے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں. اور ایک سلوگن پہلے ہم نے دیا تھا کہ آزاد کشمیر وابڈا کی کالونی نہیں ہے, تو اللہ کے فضل سے اس پہ ہم نے جب جو ہمارا ایشو تھا اس میں ہم نے ورک کیا اور اس شٹ ڈاؤن کو ہم نے ختم کیا. بعض لوگ کہتے تھے کہ جی یہ چونکہ وابڈا پاکستان سے جو ہے نا وہ مذاکرات کرنے پڑیں گے تو شٹ ڈاؤن ختم کرانا پڑے گا. لیکن ایک ہم نے اکٹھے ہو کر ایک پیغام دیا, تو جب ہم نے پریشر ڈیولپمنٹ کیا ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ختم ہوا, تاجروں کو سکھ کا سانس ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مرکزی باڈی کی بھی ہماری کمزوری ہے کہ
اس حد تک دیکھیں کہ آج 26 تاریخ ہو گئی ہے تو جو بلات آئے ہیں وہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے آئے تھے. میری کل شوکت جاوید میر صاحب سے مظفر آباد بات ہوئی. میں نے ان کو بھی کہا کہ ہر معاملے میں آپ ڈیلے ٹیکسز نہ کھلا کریں, بر وقت فیصلے کیا کریں اور بر وقت فیصلے کر کے جو ہے نا وہ ہمیں کال دیا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا, لیکن پھر بھی میر صاحب نے خود مجھے کال کی کل اور انہوں نے ایک مشورہ لیا کہ ہمیں جو اجلاس ہے وہ مظفر آباد میں بلانا چاہیے یا کسی دیگر ڈویژن میں بلانا چاہیے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہم پر مہربانی کریں, چونکہ آپ مظفر آباد ڈویژن سے یہاں پر آ جائیں کوٹلی, اور جو ہمارا فائنلی پروگرام ہو وہ کوٹلی میں ہو تاکہ میرپور ڈویژن کوٹلی کو نزدیک پڑتا ہے, پونچھ ڈویژن کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر ایزی آ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا, میں ان کا اس معاملے میں مشکور ہوں. اب جو اگلا لایا عمل ہے, میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے اپنی ذاتی کہ آزاد کشمیر میں صرف شہروں کو بند نہ کیا جائے, اس لیول پہ کیا جائے کہ جو ہائیڈرل پروجیکٹ ہم نے لگائے ہیں یہاں پر لگے ہیں, پانی جس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, جتنے بھی ہائیڈرل پروجیکٹ ہیں پورے جو ہے نا وہ طاقت کے ساتھ ان کا گرو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زندہ ضمیر قوم ہے. اور جب وہ پروجیکٹ 1 گھنٹے کے لیے بند ہوں تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ میری مرکزی باڈی کو ایک تجویز ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تجویز پہ جو ہے نا وہ عمل ہوگا, چونکہ شہر بھی ہم نے بند کر کے دیکھ لیے, روڈیں بھی ہم نے 1-2 گھنٹے بند کر کے دیکھ لی, لیکن یہ میرا جو ہے نا مشورہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا عمل درآمد کیا جائے. تو میں جہاں ہمارے بھائیوں پہ, تاجر بھائیوں پہ اور دیگر لوگوں پہ جو ہے پولیس تشدد ہوا ہے اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عوامی مسائل پہ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً 2 ماہ پہلے میرا خیال ہے حکومت پاکستان نے جو ہم پہ مہنگائی کا جو پہاڑ توڑے تھے, تو ابھی وہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا یہ بوجھ ختم نہیں ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز جو ابھی بل کے ذریعے سے ہم سے لیے گئے ہیں اس کی بھرپور میں مذمت بھی کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں تمام عوام علاقہ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ خالی موقف جو انجمن تاجران کا نہیں ہے, کیونکہ انجمن تاجران کو آپ میڈیا کے اوپر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ کوئی خالی انجمن تاجران کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر, کوئی سیاسی, کوئی پارٹی, کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو بجلی استعمال نہیں کرتی. ہر گھر میں بجلی استعمال ہوتی ہے, ہر سیاسی کارکن بجلی استعمال کرتا ہے, اور یہ سب لوگوں کو مل جل کے جو ہے نا اس مہم میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیکسز جو آج نہیں لگنے شروع ہو گئے. مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ ایک وقت تھا یہاں اظہر ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چلو یہ کچھ احتجاج ہمارے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے, تو اکیلا میں جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھاتا تھا, تو اس وقت لوگ ہم پہ ہنستے تھے کہ یہ کس چیز کے جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں. اور نیلم جیلم جو سرچارج ہے اس کے اوپر ابھی مجھے یاد ہے کہ ایکسیڈنٹ فیض اللہ صاحب کو ہوا کرتے تھے, اور یہ موقع میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ٹیکسز کس چیز کا ہم سے آپ وصول کر رہے ہیں. تو اس وقت مجھے ابھی یاد ہے کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اب میں نے دیکھا کہ نیلم جیلم جو ہے نہیں لگ رہا, لیکن اس وقت انہوں نے ختم کروا دیا تھا. پھر آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ برقیات کے حوالے سے تھوڑی سی مجھے زیادہ معلومات ہے, کیونکہ بہت عرصہ اس سے احتجاج جو ہے نا میں کرتا آ رہا ہوں, اور اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ بھی کیا ہے کہ جو میٹر اور تار ہماری اپنی ہے. آپ میٹر کے اوپر دیکھیں کہ جو 20 روپے ٹیکس لگتا تھا, یہ بھی میں نے موقف رکھا تھا کہ 20 روپے آپ کس چیز کے لے رہے ہیں, جب میٹر کی پیمنٹ ہم خود اپنی جیب سے کر رہے ہیں, اور آپ کس چیز کے لے رہے ہیں. تو اس وقت یہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو پرانے میٹر ہیں ان کا ہم ختم کر رہے ہیں, نہیں سوری جو پرانے میٹر ہیں ان کا ختم کر رہے ہیں, نئے میٹر پرانے کے میرا خیال ختم یا نئے کے میرے خیال ہوا تھا, اس طرح کوئی نئے کے ختم کر رہے ہیں ہم. نئے کے انہوں نے ختم کر دیے, تو پرانے کے ابھی بھی 10 روپے یا 20 روپے ابھی بھی چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہے. آپ ایک بس کے اوپر سفر کرتے ہیں, تو جب آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں تو چھوٹا سے بیٹھتے ہیں, میرپور تک آپ نے کرایہ دے دیا, وہ بس آپ کی ہے. اس کے اوپر راستے میں ڈرائیور آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ راستے میں اتر جائیں کہ یہ اس کا کرایہ دے چکے. اسی طرح یہ دیکھیں کہ جو ٹیکسز ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں, اس کا ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں بینیفٹ کیا ہے. ہمارے اوپر 2000 روپیہ اس وقت جو ٹیکسز کی مد میں ہمیں جو دیا گیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارا معاشی قتل ہے. اور عوام جہاں پہ پہلے مہنگائی کے اوپر جو مر رہی تھی, اب میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے اور جو اب
ٹیکسز کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا دبایا جا رہا ہے، اس کی ہم مذمت بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ہمارے اوپر جو اس طرح کے ٹیکسز لگا کے ہم خاموش بیٹھیں گے۔ میں حکومت پاکستان کو اور حکومت آزاد کشمیر کو دونوں کو ہم انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے میں حکومتی نمائندہ بھی ہوں اور میں اس پلیٹ فارم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے۔ آپ کی بولیاں پاکستان کے اوپر لگتی ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا خون چوس کے آپ اپنی یہ بولیاں بند کریں، اپنا اقتدار جو اپنے پاس رکھیں اور ہمیں اپنے حال پہ جینے دیں۔ وسلام۔ یہ جو سالمانہ ٹیکس فرم میں لگایا جا رہا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ، نیلم سرچارج اور دیگر جتنے بھی ٹیکس ہیں، ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ پہلے ہمارا معاشی تاجر کا قتل کورونا کی جیل پہ کیا گیا اور اب جو ہے یہ ٹیکس لگا کر ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہماری بیٹے کی تعلیم کی سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر بھرپور احتجاج کرے گی اور یہ احتجاج یہیں پہ بس نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے سمجھا کہ حکومت کسی پلیٹ فارم پر نہیں آ رہی تو ہم اس گریڈ اسٹیشن کا بھی گروہ کریں گے اور باقاعدہ کے ملازمین کو یہاں سے بے دخل بھی کرنے جیسا قدم بھی ہم تاجر اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمارا معاشی قتل کیا جاتا رہا، بلا وجہ ٹیکس لگا کر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے نا یہ بوجھ ڈالا جاتا رہا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر بھی اتنی ہی جو ہے نا اس سارے سسٹم میں شامل ہے جتنی پاکستان، کیونکہ یہ ٹیکس پاکستان میں نہیں جاتی، یہ آزاد کشمیر حکومت کلیکٹ کر رہی ہے اور یہ جان بوجھ کر تاجروں کا اور عوام علاقہ کا معاشی قتل کر رہے ہیں، جس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو مرکزی پارٹی ہماری جو کال کرے گی اس کا بھرپور ہم جو ہے نا اس کے ساتھ عمل ہوگا، احتجاج جو یہاں پر شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے انجمن تاجران کی کال پہ لبیک کہا، اور بالخصوص اگر یہاں پہ میں نثار اعظم صاحب کا نام نہ لوں تو شاید یہ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہمارا جو بھی پروگرام ہوا انجمن تاجران کا تو یہ شانہ بشانہ رہے۔ اظہر ملک صاحب، دیگر جتنے بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان کا میں دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ہماری آواز بنے۔ تو اس کے بعد میں سب سے پہلے راولہ کوٹ میں جو کل واقعہ ہوا اس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور یہ پولیس کو، ایس پی اور ڈی سی صاحب جو انتظامیہ جتنی بھی ہے ان کو بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں اور یہ ہماری آواز جو ہے یہ حق کی آواز ہے، آپ اس کو دبانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے یہ آپ کا بھی ہے۔ بجلی چاہے کوئی غریب ہے، کوئی ڈی سی ہے، اے سی ہے، ایس پی ہے، کوئی سیاسی سماجی، ہر بندے کا جو بجلی ہے ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ تو میں اس پہ یہ جو ہمارے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگے ہیں میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی مرکزی ہماری انجمن تاجران کی تنظیم ہمیں کال دے گی اس پہ ہم انشاءاللہ پوری جان کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ہم حکومت پاکستان کو اور حکومت آزاد کشمیر کو یہ بتائیں گے کہ اپنا حق کیسے مانگا جاتا۔ تو میں انشاءاللہ جیسے سب بھائیوں نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تاجر برادری اس میں آپ انشاءاللہ اس کو صف اول میں دیکھیں گے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں۔ بس بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اس کے بعد تو کسی بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو سردار خالد ابراہیم اور سردار ابراہیم صاحب کے پوتے نے اور سردار خالد ابراہیم کے بیٹے نے جو اسمبلی فورم کے اوپر بات کی ہے کہ اگر 15ویں آئینی ترمیم کو چھیڑا گیا تو پھر میں اس کو اسمبلی سے باہر نہیں جانے دوں گا، تو میرے خیال میں یہ کشمیری قوم کا ایک خوبصورت موقف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہی دریاؤں کے اوپر اگر ہم سوئچ آف کر دیں گے تو پھر کیسے یہ بجلی یہاں سے اولار سے پار جائے گی؟ تو میرے خیال میں پاکستانی حکومت کو اور وابڈا کو اس حد تک ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جا کے وہاں سے سوئچ آف کر دیں کہ ہم پورے ضلع کی 102 میگا واٹ جو بجلی گلپور سے پیدا ہو رہی ہے ہم وہی سوئچ جو ہے وہ ادھر کر دیں گے، تار ادھر سے کھینچ کے ہمارے پاس انجینئر ہیں تو وہ ادھر کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو نواز عباسی صاحب یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، سیاہ غازی صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اور نثار اعظم صاحب کے پاس ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ ظالمانہ تمام ٹیکسز کا میں خاتمہ کروں گا، اور انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ جو میٹر رینٹ ہے اس کو آج کے بعد ختم کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ ایک اور بات رکھوں، مثلا میں اپنا بل اس سے پہلے اپنے موبائل سے جمع کراتا ہوں اور مجھے ہر ماہ بل کے ساتھ 10 روپے 15 روپے
वो बैंक सरचार्ज देना पड़ता है। हालांकि मैं अपना बिल अगर अपने अकाउंट से जमा करवा रहा हूँ तो मुझे बैंक के पैसे क्यों दे रहे हैं? इस तरह काफ़ी सारे जाबराना टैक्सेस हैं। जब नीलम जेलम प्रोजेक्ट कश्मीरियों ने खुद पैसे देकर बनाया, हमने हर बिल के साथ पैसे दिए हर, तो इसमें इसका मतलब है कि हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है। इसने खाली मैनेजमेंट किया, जो बंदे काम करने वाले थे उनके पैसे तो सारे कश्मीरियों ने दिए। क्या आज दिन तक साबिक वज़ीर बरक़ियात या मौजूदा वज़ीर बरक़ियात ने कहा है कि कितने पैसे नीलम जेलम सरचार्ज में हम कश्मीरियों से वसूल कर चुके हैं? नहीं कहा, इसलिए कि जब तक हम बोलेंगे नहीं ये ऐसे ही करते रहेंगे। इसलिए अब हम पूरी कश्मीर को रावलाकोट में भी निकल चुके हैं, देखें आपके बिम्बर में भी निकल चुके हैं, मीरपुर में भी शदत एहतियात हुआ है, यहाँ तो हमारे कस्बों में भी एहतियात हुआ है, कल डोंगे में और 2 दिन पहले सेरी में हम सब ने एहतियात किया है। तो अब हर घर से कश्मीरी निकलेगा, किस किस को तुम्हारा बड़ी खुश आइंद बात कि बैसियत को एक आवाज़ यहाँ कोई सियासी समाजी बुकला प्रेस क्लब, तहसील प्रेस क्लब, कोटा प्रेस क्लब, तमाम लोगों का जो मौक़िफ़ है वो यक आवाज़ है। इससे बड़ी खूबसूरत बात नहीं हो सकती। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सारी बातें हो चुकी। सबसे जो ख़तरनाक बात जो होने जा रही है वो 13वीं तरमीम और 15वीं के हवाले से है। ये हमारी जो बाजू और टांगे हैं ना, ये बेड़ियाँ डालने की कोशिश की जाएगी। और बैसियत को मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, हमारे खून में एक शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो हम उस एक्ट को जूते की नोक पे रखते हैं, जो कश्मीरियों की आवाज़ को, कश्मीरियों की ताकत को रोकने की कोशिश करेगा। तमाम लोगों की बातें इस बात पे इत्फाक करती है कि जो मरकज़ी अंजुमन ताजरा ने मौक़िफ़ अपनाया है, राब्ता मुहिम शुरू की है, हमारी जो आवाज़ है उसकी बेहतरीन उसका आज ये है कि हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन, हमारी ट्रेड यूनियन, हमारी वकला बरादरी, हमारे प्रेस के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी यक आवाज़ हो के पूरा आज़ाद कश्मीर जब एक ही दिन जाम होगा तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़ों का जो है ना वो घुटने टेकने पे वो मजबूर हो जाएंगे। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि साबका गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कंपनियों को पैसा नहीं दिया। वो अब पैसे का मुतालबा कर रही हैं, वो ख़जाने में पैसा रखा हुआ नहीं दे रहे, जबकि वो आवाम से इकट्ठा करके वो देना चाहते हैं। और ये काबिल मजम्मत बात है कि हमारी रियासत की जो हुकूमत है, रियासत का जो वज़ीर आज़म है, उसने बग़ैर सोचे समझे इस बात को मनोन कबूल कर लिया। ये भी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वैसे वज़ीर आज़म आपने 1 माह पहले, मैं समझता हूँ कि आपने खुद ही उनको आप बैल मुझे मार, आपने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, मसाजिद के मैं जो बिल हैं वो मैं माफ़ करने जा रहा हूँ। आप ये ना करते, माफ़ करने की बजाय आप ये करते कि जितने भी असेंबली मेंबर हैं वो जो यूनिट ले रहे हैं उनको ख़त्म किया जाता, वो करते जो जजेस ले रहे हैं वो ख़त्म किया जाता, जो अदारों के अंदर बिजली का ज़िया हो रहा है वो ख़त्म करते। महकमा बरक़ियात के जितने भी मुलाजमीन हैं वो बिजली जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो उनको फ्री है, वापडा के जो हैं वो बिजली फ्री जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो साबका वापडा का चेयरमैन है इतनी बड़ी करप्शन करके मुल्क से चला गया, उसका खमियाजा हमारी कश्मीरी कौम भुगतेगा, पाकिस्तानी हुकूमतें भुगते हैं, अवाम भुगते हैं। मैं कहता हूँ कि लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो इतनी कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन है कि उसका मुहासबा नहीं कर सके, वो बाकी इस मुल्क से चला गया। आज इस बात पे बड़ा फ़ख्र हुआ कि तमाम लोगों के जो जज्बात हैं इस बात के ऊपर मुतफिक होते हैं कि मरकज़ी अंजुमन ताजरा जो कुरटा वालों का ये एजाज़ हासिल है कि हमारी जो मरकज़ी बॉडी है उसके नायब सदर राजा वसीम साहब अंजुमन ताजरा के सदर भी है और मरकज़ी बॉडी के भी सदर हैं। और यही सिलसिला था जिस सिलसिले ने हमारी मरकज़ी क़यादत इफ्तिखार फरोज़ चौधरी नईम और जो हमारे इंतहाई मुतहर्रिक और जानदार किस्म के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वो दिन को भी रात को किसी लम्हे फ़ोन करें वो जाग रहे होते हैं। वो शौकत नवाज मीर जिन्होंने अपना सारा वक्त कश्मीरी कौम के लिए वक्त किया हुआ है। हमने एक कौम बनना है और इस दुआ के साथ कि जिस दिन कॉल दी जाए खुदारा तमाम लोग अपने अपने बिल्लात अपने हाथ में रख के कुरटा के अंदर आए। इंशाल्लाह ढेर लगा के जो फैसला मौका पर हमने करना है वो दुनिया देखेगी कि उन बिलों के साथ हमने क्या करना है। और एक बार फिर मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दालीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला जिस नेक जज्बे के साथ हम सब यहाँ पर जम्मू में अवामी मसाइल पे जम्मू में इलाहुल अमीन हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का मामूल मददगार तथा इलाहुल अमीन हम सब के दिलों को एक दूसरे के लिए साफ रखना। इलाहुल अमीन जितनी भी मुश्किलात हैं इलाहुल अमीन इलाहुल अमीन जितनी भी मुश्किलात हैं सब इंसानियत आफुमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।